गंगाधर जी जोर से उछलकर सीधे हो गए। आंखें फटी हुई थी, मुझ पर जमी हुई थी। फिर बड़े गुस्से से हुक्के की नए मुंह से निकाली और संभल कर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए मियाँ जी? गंगा जी, मैं मसूद हूँ। अरे तो क्या हम बावले हो गए हैं, अंधे हो गए हैं क्या कि तुम्हारी शक्ल भी ना पहचाने? अरे हमारा तुम्हारा वास्ता क्या? मिल गए थे रास्ते में, रिश्ते नाते तो नहीं थे, वो तो इंसानी हमदर्दी थी जो तुमने समेटी और उसके बाद कहे सुने बिना रफू चक्कर हो गए। भैया, मेल जोल तो वहाँ होता है जहाँ कोई रिश्ता नाता हो, यहाँ तो धर्म भी एक नहीं है। फिर यहाँ कैसे आ गए तुम? अगर आप मेरे कहे सुने बगैर चले जाने पर नाराज़ हैं गंगाधर जी, तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों से कुछ इतना प्यार हो गया था वहाँ कि जुदा होते हुए दिल दुख रहा था। बस मैंने सोचा कि आप मुझे वहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे। मैं जा नहीं सकता, बस इसी उलझन का शिकार होकर खामोशी से आपसे दूर हो गया। अरे कितने परेशान रहे थे हम तुम्हारे लिए। ये तो सोचा होता, इंसान इंसान से मिलता है, कौन किसी को रोक सकता है भैया? ना धर्म ना नाता। ज्यादा से ज्यादा यही कह देते कि खोरजे आओ तो हमसे मिल लेना। प्यार हो ही जाता है इंसान को इंसान से, मगर तुम्हें नहीं हुआ भैया। अब कैसे आ गए यहाँ गंगाधर के यहाँ? गंगाधर जी, बड़ी अजीब सी कहानी है। आपकी नाराज़गी को दिल से मानता हूँ, मगर आप यकीन कीजिए मेरा आपसे दूर हो जाना ही मुनासिब था। क्या आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी ही वजह से हुआ? वो साधु मेरा दुश्मन है, मेरी वजह से इसने आपको वहाँ से वापस जाने के लिए कहा था, क्योंकि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। वो उसी का हरकारा था गंगाधर जी जिसने मुझ पर हमला किया था। मैंने उस रात के वाक़यात के बाद यही सोचा कि आपसे दूर हो जाऊं, कहीं आप किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई थी इससे? अरे वो तो इस बेचारी बच्ची का दुश्मन था, ले गया पापी उसे, भगवान उसका नाश करे। साधु नहीं था भैया वो, अरे वो तो कोई जादूगर था, महापापी, गंदा, अघूरी, छी। गंगाधर जी ने जमीन पर थूक दिया, मगर उनके अल्फाज ने मुझे शजदा कर दिया था। ले गया? किसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। अरे बे, वो बच्ची थी ना हमारे पास, बेचारी सुरैया। तुम्हारा भी दुश्मन था वो और उसका भी। हमें तो ये लगता है कि उसकी जीभ भी उस पापी ने ही काटी थी और उंगलियों के पोर भी। भैया, न जाने क्या दुश्मनी चल रही थी। बच्ची तो बड़ी मासूम थी। वो सुरैया को ले गया? कब, कहाँ, कैसे? मैंने बेख्तियार सवालात किए। लंबी कहानी है, बैठ जाओ मसूद। भगवान की सौगंध, दिल के इतने नरम ना होते तो सचमुच प्रेमा के कहने के मुताबिक कुछ बन गए होते। मगर ये पापी जो सीने में धड़कता है ना, बड़ा प्यार करता है इंसानों से, सारे क्रोध धुल जाते हैं। बस क्या बताएं तुम्हें। अरे बैठो, ऊँट की तरह मुंह उठाए क्यों खड़े हो? जब आए हो कुछ समझकर तो थोड़ी देर बैठो, कुछ जलपान करो। गंगाधर जी, मुझे सुरैया के बारे में बताइए। मेरा दिल सीने में बैठा जा रहा था। इस वक्त भला गंगाधर की बातों में क्या दिलचस्पी ले सकता था? बताते हैं, हम दिन भर तुम्हें वहाँ तलाश करते रहे। राम जी से पूछ लो, धर्मा से पूछ लो, माथुर से पूछ लो, अरे सबसे पूछ लो। नहीं मिले तुम। इधर घर वाली की जान निकली जा रही थी, सो चल पड़े भैया, घर आ गए अपने। 2-3 दिन तक तुम्हें याद करते रहे और फिर अपने मुंह पे थप्पड़ लगाए कि हर एक को दिल में बसा लेते हो। अरे कोई कहीं का और कोई कहीं का। फिर वही बात कहेंगे कि ना धर्म का नाता ना खून का। मिले, काम निकला, चले गए, बस भूल गए तुम्हें। मगर इस पापी ने फिर याद दिला दिया। शाम का वक्त था, घर में बैठे हुए थे। दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। मातुर ने खोला तो वो उस साधु को देखकर डर गया। पापी घुसा ही चला आया। हम बैठे थे बरामदे में, धर्म पत्नी भी साथ थी। वो तो बस है ही भगवान की गैया, चीख मारकर अंदर भाग गई। साधु महाराज ने हमें घूरते हुए कहा कि वो लड़की सुरैया कहाँ है। सच बताएं तुम्हें, हमारी भी सिट्टी गुम हो गई थी, मगर हमने अपने आप को संभाला और बोले, कौन हो तुम भाई? भूरिया चरण है हमारा नाम। हमसे क्या काम है महाराज? तुम्हारी धर्म पत्नी जानती है कि हमें तुमसे क्या काम हो सकता है। अरे तुम वही साधु तो नहीं हो जिसने हमें शाहजहां बाबा के मजार से भगाया था? लाना था तुम पर, हिंदू धर्म होके और मजारों की बातें करते हो। आखिर तुम्हारे धर्म से इन मजारों का क्या वास्ता? भैया, हमें भी गुस्सा आ गया। बात यह है कि बाबा शाहजहां पर तो हम जान देते हैं। कोई भी धर्म हो किसी का, इंसान तो इंसान ही होते हैं। बाबा जी की मजार पर जाकर हमेशा हमें सुकून मिलता है तो चले जाते हैं। हमने उससे कहा कि वो अपनी बताए, वो क्या चाहता है और सुरैया से उसका क्या वास्ता है। तो उसने कहा कि खामोशी से सुरैया को उसके हवाले कर दिया जाए, उसका यहाँ रहना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।
کہہ کر گیا کہ سریا کو خاموشی کے ساتھ پیتل کنڈ پہنچا دیا جائے، وہ وہاں موجود ہوگا۔ ہم نے کہا جاؤ جاؤ، ہوگے سادھو سنت اپنے گھر کے، ہمارا نام بھی گنگا دھر ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگر سریا پیتل کنڈ نہ پہنچی تو نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ پیتل کنڈ ایک پرانا کھنڈر مندر ہے۔ کبھی اس میں کرشن بھگوان کی پیتل کی بہت بڑی مورتی لگی ہوئی تھی، مگر کچھ پاپی چور اسے چرا کر لے گئے اور اس کے بعد سے وہاں طرح طرح کے کھیل ہونے لگے۔ چنانچہ بھیا لوگوں نے ادھر آنا جانا بند کر دیا۔ ہم بڑے حیران کہ آخر یہ سادھو بیچاری سریا کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ گھر والی اندر کھٹیا پہ جا پڑی تھی۔ پوچھا اس سے تو کہنے لگی کہ وہی سادھو تھا جو وہاں خیمے میں آ گھسا تھا اور جس کی وجہ سے وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ سب پوچھنے لگے ہم سے کہ اب وہ یہاں کیوں آیا تھا، تو ہم نے سریا کے بارے میں بتا دیا۔ رکمنی تو جان کو آ گئی تھی، کہنے لگی پران دے دے گی، سریا کو گھر سے نہیں جانے دے گی۔ ماتر خاموش تھا، مگر پریما دیوی کی زبان چل پڑی تھی کہ سریا کو فوراً گھر سے نکال دیا جائے، جو دیکھا ہے اس کے بعد خطرہ مول نہ لیا جائے۔ بھیا انسان تھی، گونگی تھی بیچاری، سیدھی سادھی تھی، ہم تو ہیں ہی پریم کے مارے۔ لڑ گئے گھر والی سے کہ سریا نکلی تو ہم بھی گھر سے باہر نکل جائیں گے۔ رکمنی ہمارے ساتھ تھی، باقی لوگ کوئی رائے نہیں دے رہے تھے، مگر رات کو بھیا بھونچال آ گیا، گھر کا گھر واہ ہو گیا۔ ارے رات بھر انگارے برسے، جو چیز کھلے میں پڑی تھی جل کر راکھ ہو گئی۔ رکمنی کے کمرے میں اندر سے آگ لگ گئی، سارا سامان جل گیا، اس کا کپڑے، پلنگ، بستر، وہ تو ہماری بٹیا بچ گئی، نہیں تو وہ بھی بھسم ہو جاتی۔ بڑی پریشانی ہو گئی تھی، رکمنی تو رونے لگی تھی، مگر پریما دیوی نے سارے ہاتھ پاؤں نکال لیے، مرنے مارنے پر تیار ہو گئیں، آتم ہتیا کرنے پر تل گئیں۔ سریا بیچاری کو بھی صورتحال کا پتہ چل گیا تھا، سادھو کو تو اس نے دیکھا نہیں تھا، مگر روئے جا رہی تھی مسلسل۔ پھر اس نے اشاروں میں کہا کہ اسے سادھو کے حوالے کر دیا جائے، اس کا یہاں رہنا گھر والوں کے لیے خطرناک ہے۔ بھیا ہماری زبان بھی بند ہو گئی، اب اپنے گھر میں آگ کون لگاتا ہے، تم خود سوچو۔ پھر یہ بلا ٹلی تو دوسری رات گھر میں مکڑیاں گھس آئیں، جدھر دیکھو مکڑیاں، جدھر دیکھو مکڑیاں، ہر چھت سے مکڑیاں اتر رہی تھیں، دیواروں پر، زمین پر، پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ چھت پر سے جالے بنا بنا کر نیچے اتر رہی تھیں، کسی کے کندھے پر تو کسی کے سر پر۔ گھر سے نکل کر بھاگے سارے کے سارے، بھلا کیسے ٹکتے، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ سریا بھی گھر سے باہر نکل آئی تھی اور رو رو کے اشارے کر رہی تھی کہ اسے سادھو کے حوالے کر دیا جائے۔ بھیا کوئی چارہ نہ رہا اس کے سوا کہ سریا کو پیتل کنڈ پہنچا دے، روتے پیٹتے چھوڑائے اسے وہاں، اور کیا کرتے، مجبوری تھی، بالکل ہی مجبوری تھی۔ گنگا دھر جی کی آواز بھرا گئی، لیکن میرا دل بری طرح دکھ رہا تھا، میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک بار پھر دل میں سریا کی محبت سینہ توڑ کر ابھر آئی اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے پوچھا گنگا دھر جی، پیتل کنڈ کہاں ہے؟ جاؤ گے وہاں؟ ہاں، اسے تلاش کروں گا، مگر تمہارا اسے کیا واسطہ؟ گنگا دھر جی بس آپ یہ نہ پوچھیں تو اچھا ہے۔ ارے بھیا ہمیں بھی انسان سمجھو، تم تو 4 گھنٹے کی ملاقات میں اس کے لیے آنسو بہا رہے ہو۔ ہم سے پوچھو، رکمنی سے پوچھو جو بیمار پڑی ہوئی ہے، بستر سے لگ گئی ہے اس کے غم میں۔ پریما بھی خوش تھوڑی ہے اسے نکال کر، پریم سے رکھا ہوا تھا بیٹیوں کی طرح، مگر کیا کریں، اپنے گھر پہ جب مصیبت ٹوٹے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ گنگا دھر جی دکھ سے بولے۔ گنگا دھر جی وہ بڑی مظلوم لڑکی ہے، اس کا بھائی میرے ساتھ آیا ہے، بیچارہ بھائی اپنی بہن کی تلاش میں سرگرداں ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک لمبا چکر ہے، اور آپ اس کے بارے میں نہ ہی جانیں تو زیادہ اچھا ہے، آپ کا ہنستا کھیلتا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ اچھا ہی ہوا آپ نے اس بیچاری کو اپنے گھر سے نکال دیا، مگر اس کا بھائی اس کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہاں تک آیا ہے، میں شاید خورجہ نہ آتا، لیکن آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں سریا کی وجہ سے، تاکہ وہ اپنے بھائی کو مل جائے۔ گنگا دھر جی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے ہم ہی لے چلتے ہیں تمہیں، پیتل کنڈ بہت دور ہے آبادیوں سے، مگر اب وہ تمہیں وہاں کہاں ملے گی، بیکار ہی ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ رکمنی کو بھی میری آمد کا پتہ چل گیا تھا، خود ہی اٹھ کر گنگا دھر کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ پہلے کی نسبت کافی لاغر ہو گئی تھی، مجھ سے کہنے لگی میرے ساتھ آؤ گے، کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے۔ جی، میں نے کہا۔ جاؤ آؤ اس کے ساتھ، جب سے بیمار پڑی ہے، سمجھاؤ اسے کچھ نہیں ملے گا بھیا، یہ جادو ٹونوں کے چکر ہیں، ارے ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ان جھگڑوں سے نپٹے۔ پریما جی ٹھیک کہتی ہیں، جاؤ چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ میں رکمنی کے کمرے میں آ گیا، رکمنی کافی غمزدہ معلوم ہوتی تھی، کہنے لگی تاؤ جی نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہوں گی مسعود؟ ہاں رکمنی دیوی۔ قصہ کیا ہے، ایک ہندو جوگی کو جو گندے علم کا ماہر بھی معلوم ہوتا ہے، سریا کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی مسعود وہ بڑی پراسرار لڑکی تھی، اس کے بارے میں کچھ جان ہی نہیں سکی، لیکن یقین کرو بڑی محبت ہو گئی تھی مجھے اس سے،
تم بھی اس معاملے میں کچھ ملوث ہو، کم از کم دل کے سکون کے لیے یہ تو بتا ہی دو کہ اصل قصہ کیا ہے۔ میں اس معاملے میں ملوث نہیں ہوں رکمنی دیوی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ وقت نے مجھے اس سے ملوث کر دیا۔ یہ سب کالے جادو ہی کے چکر ہیں۔ وہ بدماش جوگی جس کا نشان مکڑی ہے ایک غلیظ جادوگر ہے، اور سریا کے بھائی اکرام سے وہ اپنے جادو کی تکمیل کے لیے کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ اکرام نے وہ کام نہیں کیا تو اس نے اکرام کو قیدی بنا لیا۔ سریا کی زبان بھی اسی نے کاٹی، صرف اس شخص کو اپنے کام کے لیے آمادہ کرنے کی وجہ سے۔ غرض یہ کہ وہ نوجوان لڑکا مجھے مل گیا، اس نے مجھے اپنی بہن کی کہانی سنائی اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سریا ہی اس کی بہن ہے۔ بس میں اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آیا تھا اور یہاں آ کر یہ غمناک خبر سنی کہ سریا کا وہ جوگی ایک بار پھر لے گیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ وہ نوجوان لڑکا مجھے مل گیا، اس نے مجھے اپنی بہن کی کہانی سنائی اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سریا ہی اس کی بہن ہے۔ بس میں اسے ساتھ لے کر یہاں آیا تھا اور یہاں آ کر یہ غمناک خبر سنی کہ سریا کو وہ جوگی ایک بار پھر لے گیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی جانے کی کیا وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رکمنی نے بے اختیار پوچھا۔ جب اس جوگی نے دیکھا کہ وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا ہے تو اس لڑکی کے ذریعے اس کے بھائی کو مجبور کرنے کے لیے اس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس بات کا مجھے علم ہے کہ بھوریا چرن اب وہی سب کچھ کرے گا، اس لڑکے کے ساتھ وہی سب کچھ کرے گا جو اس نے اور پھر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بے خیالی میں رکمنی کو اپنے بارے میں بتانے جا رہا تھا۔ رکمنی نے بھی شاید میری بات پر توجہ نہیں دی تھی، کہنے لگی، یہ تو ظلم ہے، ایک انسان کا انسان پر ظلم۔ کوئی اس بیچاری کو اس ظلم سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ بچانے والا ہے، یقینی طور پہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ رکمنی مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہنسو ایک بار، تمہاری ہنسی کائنات کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ نہیں ہنس سکتا رکمنی دیوی، نہیں ہنس سکتا۔ کیوں؟ اس نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس نہیں ہنس سکتا، ہنسی میری تقدیر سے نکل چکی ہے۔ تو کیا تم بھی؟ رکمنی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم بھی اسے چاہنے لگے ہو؟ رکمنی کے سوال نے مجھے ششدر کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بولی، میں دعوے سے کہتی ہوں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ وہ تمہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ عورت ہوں میں، اور عورت ہی عورت کو صحیح طور پہ سمجھ سکتی ہے۔ ایسی اداس ہی رہتی تھی ہمیشہ، جیسے اس سے کوئی بہت قیمتی شے چھن گئی ہو۔ میں نے ایک بار تمہارا نام لے دیا تھا اس کے سامنے، پوچھا تھا اس سے کہ کیا وہ تمہیں چاہنے لگی ہے، تو ایسی بلک بلک کے روئی کے دل پھٹنے لگا تھا۔ بھگوان کی سوگند مسعود، وہ تمہیں چاہنے لگی تھی، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ عورت ایسی ہی چیز ہوتی ہے، گھائل ہوتی ہے تو ایک ہی نظر میں، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کے پورے بدن کو داغدار کر دو، کبھی گھائل نہیں ہوتی۔ اب کیا کرو گے یہ بتاؤ، کیسے مدد کرو گے اس کی؟ کہاں ملے گی وہ؟ اللہ جانتا ہے، میں کیا کہوں۔ رکمنی کے ساتھ خاصا وقت گزارا، پھر گنگا دھر جی نے آواز دی، ارے چل رہے ہو کیا؟ میں نے تانگا منگا لیا ہے۔ میں رکمنی سے اجازت لے کر گنگا دھر جی کے ساتھ باہر نکل آیا اور تانگا اس سمت چل پڑا جسے پیتل کنڈ کا نام دیا گیا تھا۔ پرانا مندر تھا اور اب کھنڈر بن چکا تھا، اس کے عقب میں مرگھٹ تھا۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ یہاں آنا بیکار ہے، بھوریا چرن یہاں بیٹھا تھوڑی ہوگا۔ پھر بھی ہم نے مندر کا ایک ایک گوشہ چھان مارا۔ گنگا دھر نے تو حلق پھاڑ پھاڑ کر سریا کو آوازیں بھی دی تھیں۔ ان کی آواز میں محبت تھی، درد و کرب تھا۔ بھگوان ناز کرے اس کا کہ نہ جانے کہاں لے گیا، نہ جانے کہاں۔ چلیں، میرے حلق سے بمشکل آواز نکل سکی تھی۔ تو اور کیا، بس نہ جانے کیوں من چاہا تھا تمہارے ساتھ آنے کا۔ تانگے والے کو روکا رکھا گیا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا، ہم اس پر بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ پتہ ہی نہیں چل سکا کچھ، کون تھی، کیا بپتا پڑی تھی بیچاری پر۔ تم نے بتایا تھا اس کا بھائی ملا ہے تمہیں؟ ہاں۔ کہاں ہے وہ؟ یہیں میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ کہاں؟ کمال الدین پہلوان کے یہاں، آپ مجھے وہیں اتار دیں۔ میرے پاس نہیں رکو گے؟ ابھی نہیں گنگا دھر جی، اسے سنبھالنا بھی ضروری ہے، میں نے کہا، اور گنگا دھر خاموش ہو گئے۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر گنگا دھر نے کہا، ایک بات کہیں بیٹا، پوری کر دو گے؟ کہیے گنگا جی، وچن دو ہمیں کہ اگر سریا مل جائے تو بس ایک بار اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ بیٹی سمجھنے لگے تھے اسے ہم۔ ہمارے بھیا کے یہ 2 بچے تھے، ہمارے پاس ہی رہی سسری گونگی تھی، مگر بھول نہ سکیں گے اسے، جیون بھر نہ بھول سکیں گے۔ گنگا دھر رونے لگے تھے، میرے بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان سے وعدہ کر کے میں اپنی منزل پر اتر گیا۔ اچھا ہوا تھا کہ اکرام کو ساتھ نہیں لے گیا تھا، اس سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، ورنہ اسے آس ہو جاتی
اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو اس کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ کمال پہلوان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ کمال پہلوان موجود نہیں تھے، کچھ شاگرد اکھاڑے میں کام کر رہے تھے۔ مجھے بڑے ادب سے سلام کیا۔ شاید کمال پہلوان نے انہیں میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بتا دیا تھا۔ اکرام کمرے میں موجود تھا، مجھے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، ورنہ دل تو اندر سے بری طرح زخمی تھا۔ کہاں ہو آئے او مسعود بھائی؟ بتایا تھا تمہیں، گنگا دھر جی سے ملاقات ہو گئی۔ اوہو، کام ہو گیا آپ کا؟ ہاں، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور اکرام ہنسنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، یہاں سے کب چلنا ہے مسعود بھائی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ کمال پہلوان ہمیں کھلا کھلا کے ہلاک کر دیں گے، بڑا دلچسپ نظریہ ہے ان کا۔ کیا؟ میں نے بیٹھ کر پوچھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین پہ اتاری ہیں ان سے بہرہ ہونا ضروری ہے، ورنہ روز قیامت ایک اور گناہ کا جواب دینا پڑے گا۔ کچھ اور کھلایا؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ صبح کا ہولناک ناشتہ مجھے یاد تھا جو استاد کمال الدین نے ہمیں ناک تک ٹھسوا دیا تھا۔ آپ کے جانے کے کچھ دیر کے بعد سرخ سرخ ٹماٹر نمک چھڑکے ہوئے سینی بھر کے لے آئے اور بیٹھ گئے کھلانے۔ کہنے لگے کہ خون کی کمی پوری ہوتی ہے ٹماٹروں سے۔ بڑی مشکل سے خاصے ٹماٹر کھانے کے بعد پیچھا چھوڑا تھا کہ کچھ دیر کے بعد سیر سے بھر کی شکرقندیوں کے ساتھ نازل ہو گئے۔ فرمایا کہ بھاڑ پہ بھنوا کر منگوائی ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے۔ نہ کھانا گناہ، بلکہ اگر زیادہ انکار کیا جائے تو دھوبی پاٹ مار کر چت کر دیں گے اور سالم شکرقندی حلق میں اتار دیں گے۔ ایسے ہی تیور ہو جاتے ہیں ان کے کسی چیز کے کھانے سے انکار کرنے پر۔ میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ اکرام نے کہا، ہنس لیجئے، آپ کے لیے بھی احکامات دے دیے ہیں۔ کافی بچ گئی تھیں مگر شاگردوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ ساتھ ہی ایک شاگرد کو حکم دیا گیا کہ شبن بڑمنجے سے کہہ دے کہ شام کو کچھ اور شکرقندیاں بھون دے میاں صاحب کے لیے، ٹھنڈی ہو کر خراب ہو جاتی ہیں۔ واقعی خوب ہیں ہمارے پہلوان، ماشاءاللہ ان کی خوراک بھی قیامت ہے، حالانکہ جسامت ایسی نہیں مگر خوب کھاتے ہیں۔ تھکن ہو گئی تھی، اپنی وپتا کسی کو نہیں سنا سکتا تھا، دل پر بھاری بوجھ تھا۔ بھوریا چرن نے جوابی کارروائی کی تھی۔ نہ جانے بیچاری سریا کس حال میں ہو، وہ جانتا تھا کہ اکرام میرے پاس ہے اور یقیناً اپنی داستان بھی سنائے گا، اور اس کے بعد میں خورجے کا رخ ضرور کروں گا۔ چنانچہ وہ سریا کو لے گیا تھا۔ زیادہ دیر آرام نہیں کر سکا تھا کہ کمال الدین پہلوان کی دہاڑ سنائی دی، اماں آ گئے کیا میاں صاحب؟ ابے کچھ کھلایا پلایا میاں صاحب کو یا سوکھا ہی ڈال رکھا ہے؟ یہ الفاظ انہوں نے اپنے کسی شاگرد سے کہے تھے، پھر اندر داخل ہو گئے۔ ملاقات ہو گئی میاں صاحب گنگا دھر سے؟ جی پہلوان صاحب، ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے۔ کیا پہلوان صاحب؟ وہ تمنا خان پہلوان میرٹھ والے کو سنا ہے کبھی؟ نہیں، جادو ہے آواز میں، پاگل کر دیتے ہیں سننے والے کو۔ کل شام آ رہے ہیں، صوفی جبار کے ہاں قوالیوں کی محفل جمے گی۔ صوفی جبار کے پوتے کا عقیقہ ہے، بتایا تھا میں نے آپ کے بارے میں۔ بے چین ہو گئے تھے ملنے کے لیے، مگر انتظام میں لگے ہوئے ہیں، شام کو خود آئیں گے دعوت دینے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے کلائی الٹی کر کے گھڑی میں وقت دیکھا اور بولے، ابے لو، کھانے کا ٹائم ہو گیا اور میں یہاں بیٹھا ہوں، کھانا لگواتا ہوں میاں صاحب، ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد اکرام نے پوچھا، خورجے میں کب تک قیام کریں گے مسعود بھائی؟ اب یہاں کوئی کام نہیں رہا ہمارا۔ کل عقیقے میں شرکت کریں گے؟ نہیں۔ کمال الدین پہلوان چھوڑ دیں گے ہمیں؟ ہاں اکرام، یہ مشکل پیش آئے گی مگر اس کا یہی حل ہے کہ خاموشی سے نکل جایا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اکرام نے کہا۔ میں خاموشی سے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے اسے مخاطب کیا، اکرام تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ہو سکتا ہے بھائی، میری زندگی تو کھلی کتاب ہے، بہن کی تلاش کی حسرت ہے، وہ مل جائے تو جینے کو سوچوں گا، ورنہ زندگی کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں اکرام؟ میں نے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے خود سے جدا کرنا چاہتے ہیں مسعود بھائی؟ یہ تو کرنا پڑے گا اکرام، تم میرا ساتھ کہاں دو گے؟ میں نے کہا اور وہ چھلک پڑا، پھر ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، میرا بھی تو دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی منزل بھی نہیں ہے میری، کوئی نشان بھی نہیں ہے، کوئی نشان بھی نہیں کہ بہن کو تلاش کروں، بھٹکنا ہی ہے مجھے، اپنے ساتھ رہنے دیں مجھے بھائی، جہاں بھی جائیں اپنے آپ کے ساتھ چلوں گا، کبھی آپ کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا، آپ کا ہر حکم چھوٹے بھائی کی طرح بجا لاؤں گا، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گا، میں اکیلے کیسے جی سکتا ہوں بھائی؟ وہ زارا خطار رونے لگا اور میرا دل بھی بھر آیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، تجھے میرا غم نہیں معلوم اکرام، تجھے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم میرے بھائی، میں بھی
मैं भी सीने में तूफान छुपाए फिर रहा हूँ। मेरा भी बहुत कुछ खो गया है, इतना कुछ खो गया है कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे सीने में भी जख्म ही जख्म है, मगर मेरे लिए कुछ हिदायत है। आह, मैं अभी तुझसे कोई वादा नहीं कर सकता। मेरा दिल तेरे लिए दुखा हुआ है, लेकिन शायद मेरे पास तेरे दर्द का दरमा ना हो। खैर, अल्लाह मालिक है, देखेंगे, सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। तू इकराम अपनी बहन को तलाश नहीं करेगा? कहाँ तलाश करूँगा? इतना बेदस्तो पा हूँ कि कोई फैसला ही नहीं कर सकता। हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, कोई मंजिल नहीं है मेरे सामने। कुछ समझ में नहीं आता। देखो भाई, अगर तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे सहारा दरकार है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने तो क्या बुरा है? इसमें क्या हर्ज है? वादा करता हूँ कि तुम्हारे किसी काम में कभी मुदाखलत नहीं करूँगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने इकराम का शाना थपथपाया, हालांकि अपने तौर पे मैं कोई फैसला नहीं कर सका था। कहाँ साथ लिए फिरता उसे? बेचारी सुरैया भूरिया चरण के कब्जे में थी। हाँ, भूरिया चरण का जब भी सामना हुआ, मैं इस मजलूम लड़की को उसके चुंगल से आज़ाद कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इस दौरान इकराम न जाने कहाँ से कहाँ निकल जाए, जी सके या ना जी सके बेचारा। कमाले पहलवान अपनी आदत से मजबूर थे, निचला बैठना आता ही नहीं था। खातिर मदारत के चक्कर में दीवाने हो गए थे, कुछ सोचने समझने ना दिया। एक बार फिर नाजिल हुए। इस बार एक बड़ी सी सीनी में गंडेरियां और सिंघाड़े रखे हुए थे, लाकर हमारे सामने रख दिए। काली ताल के सिंघाड़े हैं, केवड़े के रसगुल्ले खाकर देखो, कमरे भर में खुशबू ना फैल जाए तो हमारा नाम कमाले पहलवान नहीं। और ये गन्ने लाला बनोरी लाल के खेत के हैं, जिनकी हमने गंडेरियां कतरवाई हैं आपके लिए मियाँ साहब। चलो शुरू हो जाओ, देर ना करो। कमाले पहलवान, अभी तो खाना खाया है। अम्मा, तो खाने के बाद ही की तो चीज़ है ये। चलो तकल्लुफ ना करो, कुछ भी है, जवान तो हो, यही खाने पीने की उम्र होती है। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या बुढ़ापे में खाओगे, जब मुंह में दांत नहीं होंगे ना पेट में आंत। चलो भाई, शुरू हो जाओ। तुम कैसे हो शक्ल देखे लगते हो खाने पीने की चीज़ें देखकर। जब हम जवान थे ना तो बस यूं समझ लो, समझ में नहीं आता था कि किसे खा जाए। कमाले पहलवान का अंदाज ऐसा था कि फिर कुछ देर के लिए जहन से सारे ख्यालात हट गए और होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इकराम का तो दम निकलने लगा था कमाले पहलवान की सूरत देख देख कर। हमने उनके कहने के मुताबिक कुछ गंडेरियां उठा ली और उन्हें चबाने लगे। कमाले पहलवान गंडेरियों की अफादियत पर लेक्चर देने लगे थे, जो मसूड़ों और दांतों के बारे में था। फिर खुदा के फजल से किसी ने उन्हें बाहर से आवाज़ दे ली और वो चले गए। इकराम खामोश था। मैंने भी कोई गुफ्तगू नहीं की। बहरहाल मसला तो गंभीर था और इसके बारे में फैसला करना मेरे लिए मुश्किल भी। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोच लिया था कि अब मदद तलब किए बगैर चाराकार नहीं है। मुझे हिदायत ज़रूर लेनी पड़ेंगी और इसके लिए कश्फ करना पड़ेगा। ये वो आम बात नहीं थी जिसका फौरन ही फैसला कर लिया जाए। चुनाचा गंडेरियों और सिंघाड़े मुसीबत बने रहे और इसके बाद कमाले पहलवान एक बार फिर आ गए। अम्मा, एक खुशखबरी सुनाए आपको मियाँ साहब। गन्ने का रस निकलवाया है, रसावल पका रही है घरवाली। रात के खाने में मज़ा आएगा। मैंने कह दिया है कि साथ में गोभी गोश्त भी पका ले, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, मैंने आहिस्ता से कहा। अब सारी तवज्जो इस बात पर हो गई थी कि इकराम को साथ रखा जाए या नहीं। मैं कोई खुद से फैसला नहीं कर पा रहा था। रसावल और गोभी गोश्त भी मैदे में ठूसना पड़ा। मेज़बान की दिल आज़ारी भी गुनाह थी। फिर जब रात भीग गई, इकराम सो गया तो उठकर वजू किया, एक गोशा मुंतखब करके बैठ गया, दुरूद पाक का विर्द मुबारक किया, रहनुमाई की दुआ मांगी और इंतज़ार करने लगा। मलाउन भूरिया चरण एक बड़ी सी मकड़ी की शक्ल में नजर आया। जमीन से आसमान तक उसने जाला तान रखा था और बड़े बड़े बदनुमा पैरों से उस पर दौड़ रहा था। उसकी सुर्ख आंखें किसी खास सिम देख रही थीं। मैंने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया तो दूर से इकराम नजर आया। वह हैरान परेशान इस जाले के तारों पर चल रहा था। उसके भटके कदम कभी एक सिमत उठते तो कभी दूसरी सिमत। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो इकराम को शिकार करना चाहता है अपने घनौने मकसद के लिए। जाहिर है वो मेरे ज़रिए इस मकसद की तकमील में नाकाम रहा और अब इकराम इसकी उम्मीद का मरकज़ था। वो आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता था, इसके लिए वो सब कुछ करेगा। फिर मैंने उसे इकराम के अक़ब में पहुंचते देखा। इकराम इसकी गिरफ्त में आने वाला ही था कि अचानक मैंने आगे बढ़ के इकराम का हाथ पकड़ लिया और भूरिया चरण मुझे देखकर वापस भाग गया। उसके साथ ही ये मंजर ख़त्म हो गया। ये गोया इकराम को साथ रखने की इजाज़त थी। मैंने इसे जहन नशीन कर लिया। उसके बाद फिर जहन में रेल चलने लगी। मैं खुद को रेल में सफ़र करता महसूस कर रहा था। बाहर मनाजिर दौड़ रहे थे, स्टेशन आ रहे थे और ट्रेन उनसे गुजर रही थी। फिर ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर वो रुक गई। बदन को झटका लगा, चौंक कर आंखें फाड़ दी।
رات کا آخری پہر گزر رہا تھا، رہنمائی ہو گئی تھی، سفر کرنا تھا، یہی حکم تھا۔ لیکن کمال پہلوان آسانی سے پیچھے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ خاموشی سے نکل جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ اکرام کو جگایا، وہ مزاج شناس ہو چکا تھا، سمجھ گیا اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ سیدھے اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ خریدے اور ریل میں بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہو گیا۔ دماغ میں رات کے واقعات کا تصور تھا۔ شام ہوئی، کوئی اسٹیشن آیا تھا، وہیں اترنے کو جی چاہا، اتر گئے۔ چھوٹی آبادی تھی، بستی کی دکانیں بند ہو رہی تھیں۔ قیام کلی مسجد سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ مسجد بستی سے باہر تھی، جگہ پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے۔ مسجد کے ایک حد میں قیام کیا۔ بستی کے کچھ مسلمان کھانا لے آئے، ضرورت کے مطابق لے لیا، اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا اور پھر وہیں آرام کے لیے جگہ تلاش کر لی۔ اکرام بھی کچھ تھکا تھا اس لیے سونے کے لیے اجازت طلب کی اور سونے لیٹ گئے۔ میرے ذہن میں بھی سناٹے اتر رہے تھے۔ اسی رات کے کوئی 2 بجے تھے۔ کچھ عجیب سی تھکن سوار تھی، گہری نیند سو گیا تھا۔ اچانک کسی نے پاؤں پکڑ کے زور سے ہلایا اور میں چونک کر جاگ گیا۔ باہر کوئی بلا رہا ہے آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر اکرام سو رہا تھا، جگانے والا نظر نہیں آیا تھا، البتہ کچھ فاصلے پر ایک سایہ سا محسوس ہوا جو آگے بڑھ رہا تھا۔ الفاظ بھی سنے تھے میں نے، پاؤں پر لمس کا احساس بھی تھا۔ سوتے ہوئے ذہن نے چند لمحوں میں کوئی فیصلہ کیا، لیکن پھر فوراً ہی بات سمجھ میں آ گئی۔ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بھینچ کر ذہن کو جھٹکا اور پھر مسجد کے دروازے کی جانب چل پڑا۔ بالکل درست بات تھی، باہر میں نے ایک بیل گاڑی دیکھی، ایک آدمی بھی اس پہ سوار تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر بیل گاڑی کے نزدیک پہنچ گیا اور میں نے بیل گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کیا۔ جواب میں وعلیکم السلام سنائی دیا اور پھر اس شخص نے کہا، بیٹھ جاؤ، طلبی ہوئی ہے، چلو آ جاؤ، دیر نہ کرو۔ ایک عجیب سا تحکمانہ انداز تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ذہن سوچ میں ڈوبا رہا، پھر کسی احساس نے گاڑی میں لا بٹھایا۔ بیل گاڑی ہانکی جانے لگی تھی اور میں اپنے ذہن سے نیند کے اثرات دور کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیل گاڑی چلانے والے کی صورت دیکھنا چاہی، لیکن پتہ نہیں بینائی میں کوئی فرق آ گیا تھا یا پھر آنکھیں رات کی تاریکی کی وجہ سے صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھیں۔ بیل گاڑی ہانکنے والے کے خد و خال ایک بار بھی واضح نہیں ہو سکے۔ سیدھا سادہ سا معمولی سا لباس بدن پر تھا اور وہ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ زیادہ تجسس بھی بہتر نہیں تھا۔ مدھم روشنیاں گھروں سے جھانک رہی تھیں اور رات کے اس پہر کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا۔ انسان کی فطرت میں تجسس بے پناہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تجسس بھی مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ جس غیر متوقع انداز میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اس نے کچھ دیر تو اپنے سحر میں جکڑے رکھا، پھر گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ میں نے اپنا ذہن آزاد چھوڑ دیا۔ جوالا پور کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ اب دونوں سمت کھیت تھے اور ان کے درمیان ایک پگڈنڈی پہ یہ گاڑی چل رہی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹے یہ سفر جاری رہا۔ بدن کو خوب جھٹکے لگے اور ہوش حواس اب بالکل بیدار ہو گئے۔ گاڑی چلانے والا بالکل خاموش تھا، میں نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ پھر کافی فاصلے پر درختوں کے جھنڈ نظر آئے اور ان کے درمیان مدھم روشنی، عجیب سی سفید روشنی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ گاڑی کا رخ اسی جانب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ لوگ محسوس ہو رہے تھے، سفید سائے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا اور گاڑی والا میری رہنمائی کرتا ہوا درخت کے جھنڈ کے بیچ لے گیا مجھے۔ یہاں ایک جگہ صاف ستھری کر کے اس پر قالین بچھایا گیا تھا اور میرے پہنچنے کے بعد وہاں گردش کرتے ہوئے تمام سائے گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے گردنیں جھکا لی تھیں۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے درمیان پہنچنے کی کوشش کرنے لگا تو اچانک ہی ایک شخص نے میرے پیچھے سے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا۔